रिकॉर्ड में एक ही दिन में लिए मेहरान बैंक से, अप्लाई भी एक दिन किया, उसी दिन पैसे मिले और वही पैसे लेके जो जिनकी चौधरी शुगर मिल के थे किसी और एक अपने इदारे में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए। अगर 4 करोड़ 90 लाख का यकीनन लिया गया, दिन दहाड़े लिया गया, रिकॉर्ड पे लिया गया और उसे चंद साल के बाद डबल से ज़्यादा वापस बैंक को लुटाया गया। पहला एनआरओ मियां नवाज शरीफ ने फारूक लगारी के साथ मिलकर बनाया, सेकंड एनआरओ आ गया और वो एनआरओ था जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ। नौसरबाजों को और धोखेबाजों को खुला छोड़ दिया गया है, जो रोज मीडिया पे आके एक नई मंतक पेश करते हैं। कोर्ट ने मियां शहबाज शरीफ को और अब्बास को डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया। डिफॉल्ट 2 पैसे का हो या $32 मिलियन का, डिफॉल्ट होने की जजमेंट आ चुकी है। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने 7 रुकनी बेंच ने मुल्क के वजीर आज़म को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में सज़ा सुनाई है और वो सज़ा पूरी भी कर चुके हैं। आनोत कहूँगा कि अगर इन चीज़ों में से एक लफ्ज़ भी गलत निकल आए तो मैं अपने आप को फांसी के लिए हाजिर करूँगा। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अजमल चाम। आपने कुछ आगाज़ में कुछ बयानात हमारे सियासतदानों के देखे, सुने, मुलाहिज़ा फरमाए। आज मुल्क भर के मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ से खबरें ये हैं कि मौसम खासा खुशगवार। लेकिन मुल्क की सियासी मौसम का हम जिक्र करें तो पहले मतला अवर आलूद हुआ, फिर हल्की बूंदाबांदी हुई, फिर तेज़ बारिश हुई और अब नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि यालाबारी अपनी इंतहा पर है। और उसके कुछ मनाजिर हमने सियासी रहनुमाओं के बयानात की सूरत में प्रोग्राम के आगाज़ में आपकी खिदमत में पेश किए। वो क्या रहा है इस सारी सूरत हाल में? रहमान मलिक साहब कहते हैं जी मेरे पास सबूत है। अपोजिशन कहती है कि 18 साल से ये सबूत कहाँ थे, कार्रवाई क्यों ना की गई? और उसके बाद अब लॉन्ग मार्च की धमकियाँ भी दी जा रही हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। किसी मार्च का नाम लॉन्ग मार्च रखा जाता है तो कोई जो दूसरी पार्टी है वो उसे सुनामी मार्च का नाम भी देती है। और फिर जमात इस्लामी ये कहती है कि वज़ीर आज़म से उम्मीद करना गोया बुतों से कोई उम्मीद लगाने के मुतरादिफ है। तो ये जो सारा सियासी बिसात बिछी है, इसका अंत क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, इसमें अवाम किस हद तक पिस रहे हैं? और कुछ माहिरीन ये कहते हैं क्या हम दोबारा 90 की दिहाई की जो सियासत थी उसकी जानिब नहीं जा रहे? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या दोबारा से जो तीसरी कुव्वत होती है वो तो अपना खेल नहीं रचा रही? और क्या सियासतदान इस अहम मामले से बाखबर हैं या फिर बेखबर हैं? ये सारी सूरत हाल और मुल्क की सियासी मंजरनामे की जो अब बिसात बिछी है कहाँ जाएगी, इस पर बात करने के लिए आज स्टूडियोज़ में इंतहाई अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ और इस अहम मसले पर गुफ्तगू हम आगाज़ करेंगे बाकायदा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। मुल्क की सियासत पर आज बात करेंगे हम तफसील से। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब फैसल रज़ा आब्दी साहब ने। एक अरसे बाद ये मीडिया पर दोबारा से नजर आए हैं। सबसे पहले तो फैसल साहब वेलकम बैक। और ये जानूंगा, 2 सवाल आपसे पहले ही पूछ लेता हूँ ना कि जनाब इस गोशा नशीनी की वजह क्या थी, और दूसरा ये जो अभी 2 बड़ी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि कहती हैं हम जमहूरियत के लंबरदार हैं, ये जिस तरह से तलवारें निकाल के खड़ी हैं, इससे जमहूरियत को कितना खतरा आपको नजर आता है? यकीनन नजर आ रहा है सबको। गोशा नशीनी जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा होती है भाई। कभी ड्यूटीज़ इधर होती हैं, कभी उधर होती हैं। बहरहाल जहाँ पार्टी चाहती है वहाँ आदमी परफॉर्म करता है। पहले वहाँ गया, वापस आ गया। जब वहाँ था तो वहाँ से निकल के इधर आ गया, जब यहाँ आया तो यहाँ से निकल के उधर चला गया। ना वहाँ के लोगों ने, मैं समझता हूँ कि ड्यूटी जो थी उसको परफॉर्म किया, वो बता पाएंगे। जो यहाँ की ड्यूटी है वो आप बताएंगे कि क्या कैसा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की, तेज़ हवा चली, बारिश हुई, ज़ाला बारी हुई। ये मौसम है मेरे भाई। और मरी में भी 1 महीना पहले ज़ाला बारी हो रही थी, अब वहाँ पे धूप निकली हुई है। तो ये भी सियासत भी एक मौसम ही है और मौसम की तरह चलता है। इसमें तेज़ हवाएं भी आती हैं, बारिश भी आती है। लेकिन खुशाइन चीज़ ये है कि तमाम सियासी जमातें एक नुक्ते पे मुतफ़िक हैं और वो है जमहूरियत को मज़ीद मजबूत करना। और ये खुशाइंद होता है और हमारे जैसे एक जमहूरी कारकुन के लिए ये इससे बड़ी और क्या नेमत होगी कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत परवान चढ़े। और माशाल्लाह चढ़ रही है। तो ये झटके हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक दूसरे से डायलॉग भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन खुशी है। एक खबर ये भी थी कि
جب چودھری اعتزاز احسن صاحب نے وکالت کرنے کی حامی بھری وزیر اعظم گیلانی صاحب کی، تو یہ انہوں نے شرط رکھی کہ جناب کوئی بھی حکومتی جو عہدیدار ہے وہ عدلیہ کے خلاف بات نہیں کرے گا، اور غالباً یہ وجہ بنی ایک اخباری خبر کے مطابق کہ آپ کو پھر گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی۔ اگر جو حکومتی عہدیدار 3 سال تک گفتگو کر رہا تھا، بعد میں اعتزاز احسن صاحب نے بھی وہی گفتگو کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گفتگو صحیح تھی، اور اگر ایسی چیز نہیں ہے تو پھر آپ صحیح ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخباری خبریں بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ یہ گفتگو ہوئی ہو، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ آن ریکارڈ اگر انہوں نے کہیں یہ بات کہی ہے، تو میرے علم میں نہیں ہے، نہ مجھے اس کا علم ہے۔ مجھے تو صرف کراچی میں بھیجا گیا تھا، جو گوٹ ہیں، کچی آبادیاں ہیں اور شہری گوٹ ہیں، ان کو لیز کرنے کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے کراچی ڈویژن پیپلز پارٹی کی تنظیم نے بہت ٹرانسپیرنٹ اور ایک بڑا کام کیا۔ یہ اور بات ہے کہ پذیرائی یہاں بیٹھے لوگوں نے نہیں دی، جو سبق اور درس دیا کرتے تھے، 2 لفظ تعریف کے کہہ دیتے تو شاید ہمتیں بلند ہوتی۔ بہرحال ہمتیں ابھی بھی بلند ہے، جہاں قیادت بھیجے گی کام کریں گے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں ذرا سیاسی منظرنامے کی۔ انتہائی صورتحال سنجیدہ ہو چکی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ موسم ایسا ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا کریں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو بے سر و سامانی کے عالم بیٹھے ہیں، امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، منتخب کیا، ووٹ دیا، اب وہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ غالباً 90 کی دہائی کی جانب ہمارا دوبارہ سے سفر شروع ہو پڑا ہے، اور کوئی تیسری قوت جو ہے وہ 2 بڑی پارٹیوں کی لڑائی سے فائدہ نہ کہیں اٹھا لے۔ 1.25 کروڑ آبادی ہے جی کراچی کے اندر، جس کو مستفید کیا اور ان کو روٹی کپڑا مکان کے کانسیپٹ پہ چلتے ہوئے پاکستان کی کل آبادی کا 8%، اور 40 لاکھ کے قریب آبادی ہے جس کو ایک صوبے کا درجہ دیا گلگت بلتستان۔ تو بھی ایک چھوٹی سی 2 مثالیں دی ہیں، باقی جو لوگ کہتے ہیں وہ لسٹ لے کے آ جائیں، میرے سامنے بیٹھ جائیں، میں بتاتا جاتا ہوں کہ ہم نے کیا خدمات کی۔ لیکن اگر خدمات کو کہیں سے کوئی پردہ پوشی کر دی گئی، دکھایا نہیں گیا، امن صدقن کیا گیا، صرف ڈائلاگ اور دعوے کرنے والوں کو دکھاتے رہے، تو میں نے تو بتایا تھا کہ ایک شخص بڑا ڈائلاگ کر رہا تھا کہ آتے کے ساتھ ہی سستی تعلیم دوں گا تو اسی کی جماعت، چونکہ اس کے یہاں لوگ نہیں اس لیے اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ اسی کی جماعت کے اندر ایک حالیہ شامل ہوئے شخص کے اسکول کے اندر 5,000 سے 10,000 روپے فیس ہے، تو بسم اللہ کر دو 200 روپے کا یا 500 روپے، چلو 500 روپے کر دو، بہت مہنگائی ہے، تو گفتگو نہیں کرو میاں، کر کے دکھاؤ، جب آؤ گے اولے پڑیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اولے کیا ہوتے ہیں اور بارش کیا ہوتی ہے۔ گفتگو کرنا بہت آسان ہوتی ہے، لیکن ایک تلخ حالات میں جس طرح یہاں جمہوریت نے پروان چڑھایا، دیا جو کچھ بھی ہے بھائی، دیا اسمبلی نے، لیز دی ہے، کانٹریکٹ ملازمین کنفرم کیے، جو کچھ بھی ہے یہ امپلیمنٹ ہوا ہے اسمبلی سے۔ بہرحال اسمبلی بہت طاقتور ہے، عوام مستفید بھی ہو رہے ہیں اور اس جنگ کا بھی سامنا ہے۔ چودھری نثار صاحب کی آج پریس کانفرنس ہوئی تھی، فیصل صاحب چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی، وہ فرماتے ہیں جناب 18 سال پہلے کی یہ بات ہے، جتنے بھی کیسز کا ذکر کر رہے ہیں رحمان ملک صاحب، اور یہ پہلے کہاں تھے؟ اگر پہلے سے یہ ثبوت تھے تو پہلے کیوں چھپائے رکھے گئے؟ اور پھر دوسرا سوال میرا آپ سے یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ موصوف جو یعنی رحمان ملک صاحب، ان پر ان کے گھر والے یقین نہیں رکھتے اور سورہ اخلاص درست طور پر نہیں پڑھ سکتے، تو ان پر ہم کیا یقین کریں؟ میں سمجھتا ہوں چودھری نثار صاحب نے جو یہ لفظ کہا ہے 18 سال قبل، تو 18 سال قبل ہی کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھیں جس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو سہیل وڑائچ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا انہوں نے، اور یہ آن ریکارڈ یہ کتاب ہے غدار کون، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ جتنے کیسز تھے یہ ایجنسیوں کے دباؤ پہ ہم نے انتقاماً بنائے تھے۔ اب کیا حقیقت ہے واللہ عالم، بہرحال اگر انتقاماً بنائے تھے آپ نے اور بعد میں معافی تلافی بھی ہوئی اور پھر بعد میں ساتھ بھی چلے، اور آپ نے دیکھا کہ ساتھ چلتے ہوئے یہاں پہ 18 امینڈمنٹ بھی ہوئی اور جمہوریت اپنی اصل رو کی شکل کے اندر واپس آئی، صوبائی خود مختاری بھی ہوئی۔ اب اگر ہماری نااہلیاں، اراکین اسمبلی کی نااہلیاں یا جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ کوئی نااہلی کرے یا کوئی وزیر، دیکھیں میری بات سنیں، چھوٹی سی بات میں کرتا ہوا جا رہا ہوں، ڈیوٹی مجھے بھی دی تھی، ڈیوٹی اور محکموں کے اندر بھی دی تھی، اپنے خون کی بات ہوتی ہے بھائی، ہمیں پتہ ہے کہ اگر غلط کام کریں گے سیدھا آپ لوگ وار کرو گے زرداری صاحب پہ، تو جو دوسرے اداروں میں گئے ہوئے کاش وہ بھی سمجھ لیں اور اسی طرح ڈیوٹی پرفارم کریں جس طرح کراچی کی تنظیم نے دی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی زرداری صاحب کی طرف انگلی اٹھائے، کیونکہ زرداری صاحب نے، میرا یہ دعویٰ اپنی جگہ تھا، آج بھی ہے، کل بھی تھا، کہ مجھے یہ خوشی ہے کہ جس کے لیے ہم نے خدمات انجام دی، آپ 4 سال میں اس کی کوئی چیز نہیں لا سکے۔ ماضی کی جو آپ نے گفتگو کی اس میں نے یہ کتاب کا ریفرنس دے دیا۔ شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر لاہور اسٹوڈیوز میں۔ شیخ صاحب، فیصل رضا عابدی صاحب نے کچھ لب کشائی کی ہے اور پروگرام کے آغاز میں کچھ بیانات بھی میں نے آپ کو دکھائے بھی، سنوائے بھی۔ یہ فرمائیں کہ اب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کل کے اجلاس میں آئندہ کا لاحمل اختیار کریں گے، جبکہ جب وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آیا تھا اسی دن کہہ دیا تھا کہ ہم انہیں وزیر اعظم نہیں مانتے، پھر کہا کہ اسمبلی میں انہیں نہیں آنے دیں گے۔ اب مزید کون سا لاحمل رہ گیا جس پر غور کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو فیصل نے اپنی بڑی تفصیل سے بات کی نا، تو جتنی باتیں فیصل نے کی کراچی کے حوالے سے، کیا یہ اچھا تھا کہ آپ ایم کے ایم کا بیپر لیتے اس معاملے میں، کیونکہ کراچی کے معاملے میں وہ زیادہ بہتر طریقے، اصل میں یہ کل ہم شوز پہ کر چکے ہیں، کل ہم اس پہ شو کر چکے ہیں کہ وہ اس پہ تعریف کرتے فیصل کی، اگر ان میں اتنا ظرف ہوتا تو یہاں بیٹھ کے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر اس نے اچھا کام کیا کراچی کے لوگوں کے لیے تو اچھی بات ہے،
اور دوسرا جو کام وہاں پہ بہتر کرنے والا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. جو حالات وہاں پہ ہو رہے ہیں, جو مار کٹائی, جو قتل و غارت, اس پہ بڑا ضروری ہے. اور فیصل اگر کوشش کرے تو میرے خیال میں شاید اپنی گورنمنٹ سے کروا سکتا ہے, اور وہ احسان ہوگا اس کے کراچی کے عوام پہ. اچھا ایک آپ دوسری طرف آ جائیے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب فیصلہ آیا تو مسلم لیگ نون نے کہا جی کہ ہم وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتے. وہ مسلم لیگ نون کا وہ فیصلہ نہیں تھا کہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ان کا اپنا بیان پڑھ لیں, جم صاحب نواز شریف صاحب کے اپنے الفاظ سن تو لیجئے, میری بات تو سن لیجئے آپ. میں کہتا ہوں یہ مسلم لیگ نون کے الفاظ تو تھے, لیکن مسلم لیگ کا یہ فیصلہ نہیں تھا. فیصلہ تو پرائم منسٹر پاکستان نے خود کر دیا تھا. الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا, ارشاد فرمایا تھا, جو اب مطلب ایک حقیقت ہے, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ سپریم کورٹ اگر مجھے اس معاملے میں ملزم قرار دے گی تو میں اسٹیپ ڈاؤن کر جاؤں گا, میں وزیر اعظم سے استعفیٰ دے دوں گا. تو وہ سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے, میاں صاحب نے بھی وہی اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا, اس میں خاص چیز نہیں کی انہوں نے کوئی. اب تھوڑا سا میں آپ کو ایک دوسرے بارے میں عرض کروں کہ اس 4 سالوں میں بہت سارے مواقع ایسے آئے جہاں پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی, پلے کرنا چاہتی. آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم چھوڑ کے چلی گئی, کاف لیگ باہر بیٹھی ہوئی تھی, لیکن میاں نواز شریف نے 73 کے ساتھ یہ کہا ہمیں اختلافات ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ 100 اختلافات ہیں, کرپشن پہ اختلافات ہیں, مس مینجمنٹ پہ اختلافات ہیں, گورننس پہ اختلافات ہیں, ان کی سوچ پہ اختلافات ہیں, لیکن ایک نقطے پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم یکسوئی سے کام کریں گے, وہ ہے جمہوریت, جس کو ڈی رول نہیں ہونے. اس کا کہیں یہ مطلب نہیں کہ آپ آپس میں لڑتے رہیں گے, تیسری قوت کو نہیں آنے دیں گے, کنسنسس ہو چکا کہ ہم ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ہم ہی سیاست کے. اب یہ بات پھر وہی آ گئی. اگر ہم وہی آپ یہ کہتے ہیں 90 کی دہائی میں کیا تھا کہ پیچھے ایک تیسری قوت بیٹھی تھی جو آپ کو لڑاتی تھی, 2 سال لڑ تو آپ بھی رہے ہیں, لڑ نہیں رہے, یہ ہمارا جمہوری حق ہے, پڑے ہوئے ہیں جناب, ہمارا حق ہے. یہ میں آپ کو عرض کروں, کوئی سیاسی ورکر ایسی باتیں کرے یا کوئی پیپلز پارٹی کا ڈیووٹڈ آدمی ایسی باتیں کرے تو میری سمجھ میں باتیں آئیں گی. رحمان ملک جیسا بندہ کل کو کہیں, آج کہیں, پرسوں کہیں ہوگا وہ, تو اس کی باتیں میری سمجھ. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں, بات یہ کرنی بڑی آسان ہوتی ہے. اب میں اگر مطلب فیصل کیا بیٹھا ہوا, میرے خیال میں فیصل کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ رحمان ملک صاحب کا لنڈن میں اتنا عرصہ گزارنے کا ذریعہ آمدن کیا تھا. کیوں فیصل صاحب آپ کو پتہ ہے؟ جی ذریعہ آمدن تو میرے خیال میں ان کا ایک سب وے بھی وہاں موجود ہے جو مجھے اب تک علم کے اندر ہے, لیکن میں کسی کا ذریعہ آمدن پوچھتا نہیں ہوں. ذریعہ آمدن اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, شیخ صاحب کہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں. ان کا مین جو بزنس ہے وہ ہے ان کا ٹیلی فونک, اب یہ کہہ لیں کمیونیکیشن, جو کارڈز ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتے ہیں, یہ ان کا مین بزنس ہے رحمان ملک انگلینڈ میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک اسکینڈل آیا تھا جو انلیگل گیٹ ویز کا تھا, جس میں ایف آئی اے نے اس کے پروبن بھی کرنا شروع کیا تھا, لیکن اس کو کوئی کچھ نہیں اس کا بنا, مطلب کہاں گیا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہمارے ملک میں نہیں, دنیا میں کسی پہ الزام لگانا, کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ اس طرح اس پہ بدنام ہوا ہے یا اس نے یہ کیا. اب میں آپ کو میں آج یہی پڑھ رہا تھا کہ جو الزام میاں صاحب پہ لگا کہ جی میاں صاحب نے وہ مہران بینک سے پیسہ لیا اور پیسہ لینے کے بعد انہیں واپس نہیں کیا. اب دیکھیں یہ تحریک کا حصہ ہے, وہ پیسہ کس تاریخ کو لیا گیا, کس سن میں لیا گیا, اور وہ پیسہ واپس کب کیا گیا, یہ کوئی ریکارڈ. سر نے فرمایا کہ 1993 میں ہم نے 4 کروڑ 90 لاکھ روپیہ قرضہ لیا تھا مگر دوگنا واپس کر دیا, جو نثار نے فرمایا. فیصل صاحب مجھے ایک بات 93 میں حکومت فیصل صاحب سے بات کریں. فیصل صاحب $32 ملین کی منی لانڈرنگ کی بات کی جاتی ہے, جو وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب جو کہتے ہیں ایکیوز کرتے ہیں ساری صورتحال میں, وہ کہتے ہیں $32 ملین کی منی لانڈرنگ ہے. وزیر داخلہ نے پھر اس پر کارروائی کیوں نہیں کی جبکہ ان کے علم میں یہ بات ہے بھی, ان کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں بقول ان کے؟ جی فیصل صاحب مجھ سے پوچھ. جی ہاں آپ سے پوچھا, میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ 32 مجھے آواز آپ کی اس وقت آئی نہیں, دوبارہ اگر آپ. ہاں میں دوبارہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں. $32 ملین کی منی لانڈرنگ کا ذکر بھی کرتے ہیں, ایکیوز کرتے ہیں, اور کچھ ڈاکومنٹس بھی انہوں نے کل دکھائے تھے, وہ کہتے ہیں جی یہ ہوئی ہے. تو اگر $32 ملین کی منی لانڈرنگ کے پروفس بھی ہیں جو کہ وہ بتاتے ہیں, تو پھر وزیر داخلہ ہونے کے ناطے انہوں نے کارروائی کیوں نہیں کی اس ساری صورتحال پر؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ انہوں نے اگر کوئی ڈاکومنٹس دکھائے ہیں تو ابھی وہ یہاں موجود نہیں ہیں, تو میں ان کی غیر موجودگی کے اندر صرف اتنی بات کروں گا کہ اگر ڈاکومنٹس دکھائیں اور دیے ہیں تو اب وہ ڈاکومنٹس جو ہے سب کے پاس آ چکے ہوں گے. جب وہ ڈاکومنٹس آ جائیں گے تو کھلا راستہ موجود ہوتا ہے. میرے پہ بھی الزام دیے تھے لوگوں نے, اگر آپ سمجھتے ہیں یہ الزام ہے تو میں بھی کورٹ میں گیا تھا. یہ اور بات ہے کہ 1.5 سال تک کورٹ نے سینیٹر کو بھی انصاف نہیں دیا.
عام عوام تو چھوڑیں, تو آپ کے پاس ایک بہترین راستہ ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں, وہاں پہ آپ کو سنا بھی جائے گا, اور ظاہر سی بات ہے آپ ہی کو سنا جائے گا اور فیصلہ بھی دیا جائے گا, اور ظاہر سی بات ہے کہ فیصلہ بھی آپ ہی کو دیا جائے گا 3 مہینے کے اندر. ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہی کا فیصلہ آئے گا. تو ہمارا تو آیا نہیں 1.5 سال سے, تو میں تو اب ان کو کورٹ بھی نہیں بھیج سکتا کیونکہ 19-20 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں, وکیل کی فیس بھی 30 لاکھ سے شروع ہوتی ہے. تو شیخ صاحب کا تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ یہ کورٹ جائیں, لیکن چودھری نثار کے پاس تو بہت پیسہ ہے. اور چودھری نثار صاحب کے لیے بھی میں بتاتا چلوں کہ اسی کتاب میں حسین نواز شریف صاحب کے بھی اور کلثوم نواز شریف صاحب کے بھی 100 روپے والا وکیل کر لیں گے نا یار, 300 روپے 300 نہیں, ہمارے پاس نہیں ہے پیسے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چودھری نثار صاحب کے لیے بھی بیگم کلثوم نواز صاحب کے اسی کتاب میں الفاظ موجود ہیں. فیصل صاحب ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شریف صاحب کے بارے میں تو یہاں تک مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے نا, نماز پڑھنے گئے تھے اور ماشاءاللہ ختم ہونے کے بعد واپسی ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے میں ہمیشہ سے دعا کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ شیطان کے اور چودھری نثار کے شر سے بچا لے. لے جی, میاں نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ شیطان اور چودھری نثار کے شر سے بچا لے. اس پر ہم بات کروں گا کہ یہ جو شر کے بچانے کے لیے بات کی, میں بات کروں گا. کہہ دیتا ہوں مجھے یہاں پہ بریک پہ جانا ہے. کو تو شیطان سے بچائے پیپلز پارٹی کو شیطان سے بچا لیا. چلیں آپ دونوں میرے ساتھ ہی رہیے گا اور آپ سے بات کریں گے ہم ایک بریک کے بعد. ناظرین اسٹے ود اس. ناظرین پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی میرے پاس فرائیڈے ٹائمز کا ایک ایشو پڑا ہے جس میں ایک خبر ہے جس میں صدر آصف علی زرداری کو کوٹ کیا گیا ہے نیب کے چیئرمین کی جانب سے. اس کا عکس بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے جس میں کہا گیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے نیب کے چیئرمین جو ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ کرپشن کیسز جو شریف برادرز کے خلاف ہیں وہ آپ نہیں کھولیں گے, اور یہ کہا کہ باقی تمام آپ نے کام جو ہیں ذمہ داریاں ہیں وہ اکارڈنگ ٹو رول اینڈ ریگولیشنز آپ نبھاتے رہیں, لیکن یہ جو کیسز ہیں ان کو آپ نہ کھولیں جو شریف برادرز کے خلاف ہیں. یہ لیٹسٹ جو ایشو تھا فرائیڈے ٹائمز کا, اس کو میں نے کوٹ کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا عکس بھی اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر. اس پر بات کرتے ہیں. فرید احمد پراجا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں لاہور میں, ان سے ہم بات کریں. جماعت اسلامی کے رہنما. فرید صاحب یہ رپورٹ آپ نے دیکھی تو پھر وہ جو تاثر ہے, وہ جو بات ہے کہ دونوں پارٹیز کا اصل میں آپس میں مکمکہ ہو چکا اور یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے ہے, یہ کس حد تک پہ درست لگتا ہے اس رپورٹ کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی یہ ایک ٹاپک ہے کہ جس پہ بھی بات بڑی اہم ہے جو آپ نے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ نیب کوئی ادارہ ہے, کوئی اس کا وجود ہے, کوئی نیب نے کوئی کام کیا ہے. ایک آدمی کو جس کو اس کا چیئرمین بنایا گیا, پہلے ایک کو بنایا گیا پھر دوسرے کو بنایا گیا, اس کے بارے میں تو آ گیا کہ جی اس کو اتنے پلاٹ جو ہیں وہ اسلام آباد میں دیے گئے ہیں, اور اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی اس میں ڈاؤٹ میں ہے. تو مجموعی طور پر نیب کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. اگر کارکردگی ہو تو یہ کرپشن کی بات ہو رہی ہے, یہ جو لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے, اگر کچھ ہے تو وہ ایک ہی مراد یافتہ طبقے کے لیے ہے. یہاں پر جو کچھ لوٹ لے جائیں, جو کچھ جمع کر لیں, جو کچھ باہر پہنچا دیں, جس طرح سے وہ کر لیں, جتنی اندھا دھند تقسیم کر لیں, ان کے بیٹے بھی ساتھ لگے ہوئے ہوں, ان کے خاندان بھی لگے ہوئے ہوں, تو یہاں کچھ نہیں ہونا. یہ جو ایک تاثر ہے, تو نیب کا اصل کیس تو یہ ہے کہ جس پہ ایک ادارہ یعنی اپنا وقار, اپنی وقت, اپنی اہمیت, اپنی کریڈیبلٹی ہر چیز کھو چکا ہے. اور اسی طرح سے جو کچھ اب ایک عدالتوں کے ساتھ معاملہ ہوا کہ عدلیہ کی طرف سے جو فیصلے پے در پے آئے, اور یہ جو اب آیا ہے اس میں ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, دوسری پارٹی کہتی ہے سونامی مارچ کریں گے. آپ کا بھی دفاع پاکستان کا ایک پلیٹ فارم ہے مذہبی جماعتوں کا, اب آپ لوگ کیا کریں؟ دیکھیں یہ تو ایک چیز واضح ہے, کوئی کچھ بھی کرے, یعنی لانگ مارچ کریں, سونامی مارچ کریں, لوگ شدید ترین تنگ ہیں اس حکومت سے. اور اس میں جماعت اسلامی بہرحال ہم ہمیشہ سے ایک عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہم نے کی ہے, اب بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اپنا فیصلہ کریں گے, اس لیے کہ اب عدالت کے سے ایک واضح فیصلہ آنے کے بعد اگر اس کو بھی تسلیم نہ کیا جائے اور عدالتوں کی تصدیق کی جائے, یعنی تصدیق کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ جناب مجھے تو محترمہ سپیکر صاحبہ آپ کر سکتی ہیں, گویا کہ عدالت نہیں کر سکتی. پھر یہ کہ آپ عدالت لگائیں گی, یعنی اس میں عدالت کا لفظ جو ہے وہ آپ کی عدالت ہوگی, تو گویا کہ سپریم کورٹ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کی کوئی عدالت نہیں ہے, سپیکر جو ہے وہ عدالت. اور کہیں 63(2) جو ہے یعنی کانسٹیٹیوشن کا 63(2) وہ اس بارے میں ہے ہی نہیں, وہ ہے فلور کراسنگ کے بارے میں
when question arises, جب کوئی سوال پیدا ہو کہ آیا یہ آدمی ڈسکوالیفائی ہے یا نہیں ہے, تو اس کا معاملہ اسپیکر کے پاس جائے گا. یہاں تو ڈسکوالیفائی جو ہے وہ جس کے تحت کیا گیا ہے 63(1)(g) کے تحت ہے, اس میں تو کوئی دوسری بات ہی, اس میں تو اتنا کلیئر بات ہے کہ 5 سال کی نہلی کانسٹیٹیوشن نے مقرر کر دی ہے اور عدلیہ نے اس کو انڈورس کیا. تو اس لیے یہ تو وہاں اسپیکر کو جانا ہی نہیں ہے. پھر اپیل بھی کوئی نہیں ہے. اپیل اس لیے نہیں ہے کہ سزا پر تو عمل درآمد ہو گیا ہے, اپیل ہوتی ہے سزا کے خلاف. تو سزا پر جب عمل درآمد ہو گیا. میری آپ آواز سن پا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس معاملے پر؟ جی میں آپ سے سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں نا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو وزیر اعظم کو 32 سیکنڈ کی سزا دی گئی, کیا وزیر اعظم 10 سیکنڈ میں پوری کر کے بھاگ گئے جو 22 سیکنڈ بچ گئے تھے؟ کون سا نہیں پورا کیا بھائی وہاں پہ؟ دوسری چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آیا یہ جو سزا دی گئی ہے بقول آپ کے, وہ 63(1)(g) کے تحت دی گئی ہے یا 2003 کے آرڈیننس کے تحت؟ ذرا یہ کلیئر کر دیں. رائٹ, صحیح. اس میں میں اس پہ تھوڑا سا شیخ صاحب کی طرف اصل پہ جامی صاحب ہوا یہ ہے کہ ریئیکشن بہت جلدی آیا. ابھی ڈیٹیل ورژن میں وہی عرض کرنے جا رہا نا کہ ریئیکشن بہت جلدی آ گیا کہ ابھی ایک ڈیٹیل جو آرڈر ہے وہ سپریم کورٹ کا آنا باقی ہے. جب وہ جب مین ڈیٹیل کیس کی جب آرڈر آئے گا اس میں دیکھنا یہ آپ کو کہ اگر تو سپریم کورٹ نے 63(1)(g) کو ٹچ کیا ہے اور اس میں پھر اس میں دیکھیں شیخ صاحب دیکھیں, اچھا ایک منٹ ہے, اچھا عابدی صاحب آپ بھی میری بات سنیے گا ذرا. ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ وہ آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں. اگر شیخ صاحب آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں تو چودھری نثار صاحب کیوں کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم نہیں مانتے ان کو, اور ان کو دیکھیں گے وہ کیسے پیش آتے ہیں؟ اب یہ بات فیصل بھی مانے, اس کے دو پہلو ہیں جامی. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی لیگل امپلیکیشن میں پڑ جائیں, آپ اسی جو تعدیلیں ہیں جو اس کی کلیریفیکیشن ہے آپ اپنے ذہن کے حساب سے کریں گے, میں اس کو اپنے ذہن کے حساب سے کروں گا. لیکن اس کا ایک جو بڑا ہی اثر انگیز جو پہلو ہے وہ ہے اخلاقیات. اخلاق کیا کہتا ہے؟ آپ اگر یہ پوچھیں گے, اگر کسی کو پوچھیں گے, آپ چاہے بھلے فیصل سے پوچھیں کہ مجرم اور ملزم میں کیا فرق ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اس وقت سزا یافتہ ہے, سزا یافتہ مطلب کس طرح ہے, وہ کون سے میں ہے, وہ 63(1)(g) میں ہے یا 2002 کے آرڈیننس کے تحت ہے, اگر تو مجرم ہے پھر اخلاق یہ بات کہتا ہے. ایک بات پھر یہ بھی کی جاتی ہے نا, توہین عدالت والا جو آرڈیننس ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہے, ابھی قانونی ملک میں موجود نہیں ہے, یہ بات بھی کی جاتی ہے. سپریم کورٹ جب اس پہ کوئی فیصلہ دیتا ہے تو دیکھ میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نہیں ماننا تو نہیں ماننا. میں نے ایک حوالہ آپ کو پہلے اپنی گفتگو میں دیا تھا کہ وزیر اعظم نے بڑا فیصل صاحب یعنی اخلاقی جواز کا تقاضا کیا جاتا ہے جی اگر سزا. میں شیخ صاحب کی بات کا تائید کرتا ہوں کہ ہم جو بھی اب تک گفتگو کر رہے ہیں نا وہ قبل از وقت کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں الفاظوں کے چناؤ کو جو ہے نا وہ تند و تیز آندھی بنا کے جو ہے نا ایک دوسرے کو نشتر نہیں مارنے چاہیے. آپ سے یہ بات سن کے بہت خوشی ہوئی, یقین جانے. جی میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ میری طبیعت خراب ہے اس لیے آپ کو خوشی ہوئی, جیسے صحیح ہو جائے گی آپ کی خوشی پھول واپس آ جائیں گے. فکر نہیں کریں آپ. ظہیر نصیب وہ فیصل صاحب وہ ایک شعر تھا نا کہ ہم بھی تسلیم کی خود دلائیں گے, ہم بھی ایک شعر سن لیں نا, ہم بھی تسلیم کی خود دلائیں گے, بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اچھا چلو ٹھیک. اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ میں بھی تو عدالت سے یہ سوال جاننا چاہتا ہوں کہ جب 63(1)(g) موجود تھی تو آپ کو آرڈیننس کا سہارا لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور آرڈیننس بھی کس کا؟ ایک عامر کا. عامر بھی کون؟ جس کو آپ نے ویلیڈیٹ کیا. اچھا پھر وہ تمام ویلیڈیٹی کو کک آؤٹ کیا ایک پارلیمنٹ نے, تو پارلیمنٹ نے اس کے تمام اقدامات کو اٹھا کے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا. اب سنیں, آپ بہت اچھی بات کی اخلاقیات کی, تو میرے بھائی میں تھوڑا تامل سے صرف 2 منٹ دیجیے گا, آپ سے گزارش ہے میری. یہ ایک میرے ہاتھ میں یہ میری ریسرچ ہے اور اس کے اندر ہے mistakenly obeying unlawful superior orders. یہ 1993 کو 111 ملکوں کی جوڈیشری کے اراکین جمع ہوئے تھے اور ساؤتھ افریقہ میں, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ غلط فیصلوں کی وجہ 40% ہے اس پوری دنیا کے اندر فسادات کا سبب جو عدالت کی جانب سے کیے جاتے ہیں. اب شہید بھٹو کا فیصلہ آیا,
تو اس کے بعد تمام ججز نے یہ کہا کہ فیصلہ غلط تھا. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو کو ہوا اور بعد میں اسی عدالت نے اسی جج نے کہا کہ نہیں وہ بھی غلط تھا. اب میری گزارش مختار مائی کے کیس کے اندر بھی پوری دنیا کہتی رہی صحیح ہے اور بعد میں سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا کہ نہیں غلط تھا. تو آپ کہیں پر بھی عدالت سے یہ امید نہیں رکھیے گا کہ وہ حلفاً اور قسماً کوئی صحیح فیصلے کر رہی ہے. عدالت غلط فیصلے بھی کر سکتی ہے, عدالت فیصلوں کو ٹرن ڈاؤن بھی کر سکتی ہے. اس میں یہ بحث نہیں ہے تھوڑا غلط ہے یا صحیح ہے. شیخ صاحب ایک سیکنڈ میں آپ کے اصول پہ چل رہا ہوں. شیخ صاحب آپ کے اصول پہ اب اگر عدالت نے سارے فیصلے صحیح کیے اور عدالت کی کاوشوں کو سلام کرتے ہوئے اگر آپ اخلاقاً استعفوں کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر یہ پی ایل ڈی ہے 2000 اور اس کے اندر خود افتخار محمد چودھری صاحب نے یہ فیصلے کے اندر لکھا ہے, کہیں کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے کہ عدالت کا جلاؤ بھی کیا گیا, گھیراؤ بھی کیا گیا, آرمی کو کمتر بھی کیا گیا, اس لیے سینٹنس دی جاتی ہے اور کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے پرویز مشرف کا. تو یہ تو سینٹنس ہے اور سینٹنس ابھی تک کنٹینیو ہے. 2009 کے اندر ظفر علی شاہ صاحب نے اس پہ ریویو پیٹیشن فائل کی جس پہ آبجیکشن لگا کہ اس کا وکیل کا لائسنس ویلیڈیٹ نہیں ہے. تو اٹس مین کہ ریویو فائل کر رہے ہیں آپ اس سینٹنس کے اوپر. تو میرے پیارے بھائی تو سب سے پہلے استعفیٰ لے لیجئے شہباز شریف سے. اصل بات یہ دیکھیں نا, آپ بات وہیں آ گئی, کہتے ہیں سب سے پہلے پھر استعفیٰ لے لیں شہباز. وہی بات یہ کنٹروورسی میں آ جائے گی نا. ابھی جو آپ فرما رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں, طبیعت ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے فوراً طور پہ. اب بات اصل پہ یہ ہے جاوید صاحب, میں نے ایک بات کی تھی, دو حصوں میں نے کہا تھا. ایک لیگل ہے, اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں گے, وکلا سے پوچھیں گے, وہ اپنی دلیل اور اپنی رائے دیں گے. اگر آپ اس کے علاوہ کسی سے پوچھیں گے, اگر آپ اپوزیشن یا کہیں یہ تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے بہت جلد ری ایکشن دے دیا؟ نہیں, میں نے آپ کو عرض کیا کہ چونکہ پرائم منسٹر خود فرما چکے ہیں. اب دیکھیں نا, میں آپ کے پروگرام بیٹھ کے یہ بات کہوں کہ میں یہ کرتا ہوں تو وہ آن ریکارڈ ہوگا. اچھا دیکھیں, میں گفتگو یہاں سے ہم جاری رکھیں گے. فیصل بھائی آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا, پراچا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تو 90 کی دہائی کے بارے میں خاص طور پر میں آپ سے بات کروں گا, لیکن آپ سے ناظرین ملیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. فیصل رضا عابدی صاحب, ایک مختصر سا جواب دیجیے گا, جو وزیر اعظم کو سزا ہوئی سپریم کورٹ کی جانب سے جو سنائی گئی ہے, اس کے وزیر اعظم پر کوئی اثرات مرتب ہوئے یا نہیں, پہلے یہ بتا دیں. دیکھیں جی, میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور میری آبزرویشن جہاں تک ہے, جہاں تک میں تجزیہ کرنا چاہتا ہوں, میرے دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, سپریم کورٹ نے خود بہت جو ہے وہ محدود اپنا وہ رکھا ہے فیصلہ, کیونکہ ڈیبیٹس ایسی ہو گئی تھی کہ سپریم کورٹ کو ہر صورت فیصلہ کرنا تھا. اس لیے اس نے آرڈیننس کا سہارا لیا کہ نظام حکومت بھی چلتا رہے, اور ایک جو عدالت کا تمسخر وہ سمجھ رہے تھے اس کے اوپر وہ فیصلہ بھی انہوں نے دیا. اگر انہوں نے گورنمنٹ یا وزیر اعظم کو ہٹانا ہوتا تو پھر یہاں آرڈیننس کا حوالہ نہیں دیتے, وہ 63(1)(g) کے اوپر فیصلہ کرتے. تو جب سپریم کورٹ نے اتنا ریلیکس رکھا ہے تو ہمیں بھی اپنی گفتگو کے اندر کم سے کم مفصل فیصلہ آنے تک ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اس کے کوئی اثرات, یہ کام رہا ہے کہ جی ہم پہ کوئی مرتب نہیں ہوئے, اسی لیے ہم جواز رکھتے ہیں وزیر اعظم رہنے کا اور ڈسیزن بھی آنا ہے. اگر یہ سب کچھ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانی صاحب پارلیمنٹیرین ہیں, میرے پیارے بھائی شیخ صاحب, اگر میں یا شیخ صاحب اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کسی کار ایکسیڈنٹ کر دیں اور ہمیں 6 مہینے کی سینٹنس ہو جائے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن میں نہیں جاتی, بالکل ایک حادثہ تصور کیا جاتا ہے. لیکن اگر میں پسٹل سے گولی مار کے کسی کو قتل کر دوں, مجھے عمر قید ہو جائے یا مجھے 307 کی دفعہ لگ جائے تو وہ آف کورس کی ڈسکوالیفیکیشن میں جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ پھر یہ احتجاج کاہے کا کیا جا رہا ہے یہ اس فیصلے کے خلاف؟ ارے میرے بھائی, سیاست کے اندر احتجاج ہی تو سب کچھ ہوتا ہے. سیاست کے اندر روڈ پہ آنا, احتجاج کرنا, آواز اٹھانا, یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے. اگر اپوزیشن نہیں کرے تو بغیر زیور کی عورت لگے گی. نہیں, میں آپ کے احتجاج کی بات کر رہا ہوں. نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. اس لیے تو میں نے پوچھا تھا کہ وزیر اعظم کس چیز کا احتجاج کیا جا رہا ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن فیصلے کے خلاف جو سزا دی گئی. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کو آج ایک بات کلیئر بولوں, میں کراچی ڈویژن کا صدر ہوں, مجھے کوئی ایسی احکامات موصول نہیں ہوئے, لیکن کوئی جذباتی ہو کے باہر آ گیا, ٹائروں کو آگ لگا دی. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس ایک دن کے بعد وہ احتجاج کنٹینیو ہوا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی قیادت کا کہیں پر بھی کوئی حکم نہیں تھا, ان کو واپس کر دیا گیا. لوگ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, حمایت میں اور مخالفت میں دیکھیں, اگر آپ یہ دھمکیاں دیں گے سونامی لے کے آ رہا ہوں اور اتنا بڑا لاؤں گا کہ تاریخ میں اسلام آباد میں کوئی اس سے بڑا سمندر نہیں ہوگا, تو میں بھی بتا دوں 36,000 شہداء کے لواحقین میرے رابطے میں, ان کے پورے خاندان میرے ساتھ آئیں گے کہ لاؤ قاتلوں کو, ورنہ اس سے بڑا بھی سمندر بھی کوئی نہیں. تو میں یہ باتیں کر سکتا ہوں. تو ان گفتگو کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے. اتنے بڑے ہو گئے, 62 سال کے ہو گئے, باتیں آج بھی وہ بچکانا کرتے ہیں. کچھ تو خیال کر لیں, ابھی خضاب تو لگا لیا تو کیا
ہو گیا, لیکن عقل تو بزرگوں والی آ گئی ہے نا, تو اسی طرح چلنا چاہیے, چھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں چوہر نثار صاحب اور وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب, اور یہاں بیٹھ کے پھر ارے وہ ڈائیلاگز ہے میرے بھائی, اس کو آپ نہ لیں, وہ کہتے ہیں یہ سیاست ہے, یہ چلتی رہتی ہے. بات یہ ہے جامی کہ جو آپ کا بنیادی موضوع ہے نا کہ 90 کی دہائی میں جو پالیٹکس تھی وہ پھر ہو رہی ہے, لگ رہا ہے جی ماہرین کہتے ہیں اسے اب جا رہا ہے. سوال اصل یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ مطمئن ہو, عام آدمی مطمئن ہو, تو کوئی پالیٹکس نہیں ہو سکتی, کوئی ایجنسیاں مداخلت نہیں کر سکتی, ان کو جرت نہیں ہو سکتی. یہ کھیل اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ غیر مطمئن ہیں. جہاں مہنگائیاں اتنے بڑے پیمانے پہ ہوں گی, جہاں بے روزگاری ہوگی, جہاں لوگوں سے حق چھینا جائے گا, جہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی, جہاں جو ہے وہ بجلی کے بل ہر مہینے جو ہے وہ 2-3 روپے فی یونٹ بڑھ جائیں گے, جہاں پہ پٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ 100 روپے تک چلا جائے گا, مٹی کی تیل کی بوتل جو کبھی 8 آنے کی ملتی تھی 88 روپے یا 100 روپے تک پہنچ جائے گی, جہاں پر آپ موبائل کارڈ کے اندر جو ہے وہ اس میں کارڈ ڈالیں گے اپنے موبائل میں اور وہ 82 روپے کا صرف رہ جائے گا, بھی کٹا جاتا ہے اس میں. یا پھر اس کے بعد آپ کس طرح سے یہ کہیں گے. یہاں لوگ غیر مطمئن ہیں, اس بات کو سمجھنا چاہیے. فیصل عابدی صاحب بھی ایک پولیٹیکل کارکن ہے, انہیں بھی اندازہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اصل پرابلم جو ہے وہ وہاں پہ ہیں. جب یہ ہوتا ہے کہ لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں, پھر یہ کہ جو کچھ اس سارے معاملے میں اب عدلیہ کے ساتھ یہ جنگ ہے, اس کے اندر اصل ایشو تو خط ہے نا, اس خط کو تو ابھی بھی نہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ لوگ غیر مطمئن ہیں اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے, ان کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے جو حکومت ہے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ یعنی ایک تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ توجہ ہٹ جائے, اس کے لیے کئی ایشوز جو ہیں وہ کھڑے کیے جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جہاں پر جو ہوتے ہیں یعنی تالے آسماں, جن کا کوئی حق نہیں بنتا کسی تالے آسماں کا, تو وہ اسی صورتحال کے اندر اپنا کوئی کھیل لانے کی کوشش کرتے ہیں. چل رہا ہے ایسا کوئی کھیل لگتا ہے؟ مطلب نہیں ہوگا, اب نہیں ہو سکتا. کوئی اگر خیال بھی کر رہا ہوگا تو اس کو کہیں سے تائید نہیں ملے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو غیر مطمئن ہیں ان کو کون مطمئن کرے گا. اور یہ سیاست سے لوگ ہو رہے ہیں, جمہوریت سے ہو رہے ہیں, لوگ پارلیمنٹ سے ہو رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر تو کوئی آواز بھی نہیں ہماری اٹھاتا, پارلیمنٹ کی قراردادیں پارلیمنٹ میں تو آواز ہی کوئی نہیں اٹھاتا, وہ کہہ رہے ہیں جی. بس میں اکثر جامی یہ کہتا ہوں کہ آپ جب کوئی الفاظ ادا کرتے ہیں تو اس پہ ذرا اگر بغور جائزہ لے لیا کریں. مطلب ابھی تو 2 مہینے پہلے ان کے اپنے نمائندے تھے پارلیمنٹ میں, کیا کردار کی اگر آپ ان کو بھی یہ الزام دے رہے ہیں, پارلیمنٹ نے کوئی 1 روپے کی کمی کروائی ہو, آپ چاہتے ہیں آپ اپنی صفائی دینے کے بجائے پارلیمنٹ کی بات کریں, متفقہ قرارداد پارلیمنٹ کی, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوئے. پراچا صاحب آپ بھی اسمبلی میں رہے ہیں, اتفاق سے اللہ کے کرم سے میں بھی ہوں. اپوزیشن ہو یا کوئی اور قوتیں جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں, ان کی ایک حد مقرر ہوتی ہے. آپ نشاندہی کر سکتے ہیں, آپ اس پہ شور مچا سکتے ہیں, آپ کے پاس ایک فورم ہے جو آپ توجہ لا سکتے ہیں حکومت کی. اب اس پہ امپلیمنٹیشن جو کرنی ہے وہ تو حکومت نے کرنی. اب میں مثال ایک چھوٹی سی آپ کو مثال پیش کر دیتا ہوں کہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جب یہ آپ کے سامنے تھا جو آپ نیٹو کی سپلائیز کا معاملہ تھا, تو اس میں مسلم لیگ نون نے اپنا ایک بڑا اصولی موقع اپنایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کام کریں, اول تو یہ کام پارلیمنٹ کا ہے نہیں, یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, ایگزیکٹو آرڈرز کے آپ کروا دیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو ہے تو اس میں ہم نے کلب کر دیا کہ آپ یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ کلب کریں تاکہ آنے والے وقت میں لوگ اس کو اچھا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیے گا. فیصل صاحب ویری بریفلی, ابھی جو محاذرے کی کیفیت چل رہی ہے, جو دیکھنے کو ملتی ہے, لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں اسے, کچھ لوگ کہتے ہیں توجہ ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہے, آپ کہتے ہیں یہ سب سیاست کا حصہ ہے. یہ بتائیں کہ ورسٹ کیس سینیریو کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے لانگ مارچ کیا تھا, ایک فون کال آیا, سب واپس ہو گیا, اب بھی کوئی ایسا فون کال آ سکتی ہے اسے روکنے کے لیے؟ دیکھیں میرے بھائی, میں تو گزارش کروں گا کہ ایسا ماحول نہ پیدا کیا جائے جو آج آپ کریں اور کل پھر ہم کر دیں. اگر ہم نے اپنے ماضی فراموش کر کے اس ملک کے لیے ایک بار پھر خدمات انجام دینے کے لیے, جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے, اور جمہوریت مضبوط بھی ہوئی ہے, اور یہ نہیں کہ صرف پیپلز پارٹی نے کی ہے, تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے کی ہے, بشمول جماعت اسلامی کے جو سینیٹرز موجود تھے انہوں نے بھی کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کا اگر میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ تھوڑا سا پازیٹیو آواز آپ بھی ہمارے لیے اٹھا دیں گے. یہ جو ٹیکسز کے اوپر حکم امتناعی دیا ہوا ہے, گورنمنٹ کی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ ٹیکسز ہوتے ہیں نا, وہ اس پہ فیصلے جلدی آ جائیں یا دے دیں یا ختم کر
दें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मादनियात निकालने जाते हैं, इस पर भी हुक्म इम्तनाई आ जाते हैं। वो सोना निकाल लेते हैं, नहीं जी हम तो इससे ज़्यादा सोना निकाल लेते हैं, चलें फिर आए मिल के चलते हैं, खुदा ले लेते हैं यार, कोई मशीनें ले लेते हैं, खुद ही निकाल के ले आते हैं। तो इस मुल्क के अंदर जब तक मादनियात निकलेगी नहीं, आप इन चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। आप गैस पाइपलाइन लगाने जाते हैं तो वहाँ बसों से उतार के शिया समझ के रास्ते में औरतों बच्चों को भून देते हैं, मैसेज देते हैं आप ईरान को। ये पूरी दुनिया इधर इन्वॉल्व है, अज़बिक भी इधर इन्वॉल्व है, ताजिक भी इधर इन्वॉल्व है, पाकिस्तान तो एक अमाजगा बना दी गई है। तो इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए चलें और पॉजिटिव रोल करें, आए पॉजिटिव काम करें ना। हम तो शेख साहब के कोई दुश्मन तो नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब के दुश्मन तो नहीं है। कल को अल्लाह ने इनको हुकूमत दी तो आइन तो मुस्तहकम है। तो क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं हमसे कि हम जमहूरियत को डिरेल करेंगे? नो, हम इनके साथ चलेंगे, मजबूत करेंगे। ठीक है, फैसला आवाम का, आवाम फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल रज़ा अब्दी साहब, शेख उवैल अस्कर साहब और जनाब फरीद अहमद पराचा साहब। अच्छी बात यह है कि इस गुफ्तगू में, जैसे कि आप देखते रहे पहले एक तो तेज़ गुफ्तगू ऐसे माहौल में हुआ करती थी, याला बारी अपनी इंतहा को होती थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बात पे इत्तफाक किया गया कि तीसरी कुव्वत को मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अवाम फिर मुस्तरब हैं, इस्तराब कर रहे हैं कि उनकी तरफ तवज्जो कब होगी, सियासी इशूज़ से कब नज़रें हटाई जाएंगी। अजमल जामी को इन सेशन से इजाज़त दीजिए।